बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और आज प्रोग्राम में जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। और दिन भर बल्कि वीकेंड से ही जो खबर सबसे ज्यादा इस वक्त मीडिया पर डिस्कस हो रही है वो कराची का सानेहा है, यानी गुल प्लाजा हुआ करता था, अब नहीं है। और ना सिर्फ गुल प्लाजा नहीं है बल्कि इसके साथ साथ कई जानें भी चली गई, कई कीमती जानें चली गई। और एक और सानेहा, ये कोई नया वाकया नहीं है जो कराची में हुआ है। आप सोचिए, अब तक जो मैं इस वक्त अपडेटेड आपको डेथ टोल बता रही हूं वो 26 तक हो गए हैं। इस आग को लगे हुए 40 घंटे बीत गए और आप अभी भी खबर आती है कहीं पर अभी भी आग लगी है, कूलिंग का प्रोसेस जारी है। उसके बाद अब जहां जहां कूलिंग का प्रोसेस हो गया वहां से डेड बॉडीज रिकवर हो रही हैं और वो नाकाबिले शनाख्त है। तो बाकायदा कहा गया है कि लवाहिकीन से कि डीएनए टेस्ट करके इनकी शनाख्त की जाएगी। बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस हुई क्योंकि कराची के अगर हम 5 सालों का ही सिर्फ जायजा ले लें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आग लगी। बहुत सारे मॉल्स हैं, रिसेंटली आज मॉल में लगा, मिलेनियम मॉल में लगा और बहुत सारी जगहों पे जिस एरिया में वाक़ था वहीं पर बहुत सारे मॉल्स में आग लगी। हर बार इंस्पेक्शन होता है, हर बार रिपोर्ट बनती है, लेकिन हम सबक क्या सीखते हैं? हम रिएक्ट तो कर देते हैं, मुआवजों के ऐलान भी हो जाते हैं, लेकिन हम जो है फायर सेफ्टी अलार्म या फायर सेफ्टी सिस्टम इन प्लेस नहीं करवा सकते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हैं। क्यों? ये आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक तहरीक इंसाफ के हवाले से 8 फरवरी को, जैसे कि आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा है जी हम तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। एक जानिब मूवमेंट की बातें होती हैं, एक जानिब कहीं से मुज़ाकरात की बातें हो जाती हैं और फिर हम ये देख रहे हैं कि अब तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो महमूद अचकज़ई साहब हैं वो भी अवामी राब्ते की मुहिम पर निकल आए हैं और अपोजिशन लीडर बाकायदा तौर पर वो अब बन गए हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है क्या तहरीक इंसाफ के अपनी जमात के अंदर कंसेंसस पाया जाता है कि उन्होंने करना क्या है? उन्होंने मज़ामत करनी है, उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने सियासत करनी है, करना क्या है? ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरे बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं तरक्की हो रही है और बड़े जबरदस्त तरीके से। खास तौर पर एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, वो ये है कि डिजिटल तरीके को अपनाया जाएगा और अब नौकरियां फरोख्त नहीं होंगी बल्कि नौकरियां मेरिट की बुनियाद पर दी जाएंगी। नया बेंचमार्क सेट किया है, बाकी सूबों के लिए भी क्या है ये, इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं आज के पहले टॉपिक से। ये दिलखराश वाकया और 2012 में बल्दिया फैक्ट्री का सानेहा हुआ था, उसके मुख्तलिफ जीआईटी रिपोर्ट्स बनी, बहुत सारे हकाइक हमारे सामने आए, लेकिन एक चीज जो हमें नजर आती है वो ये कि हम वेल इक्विप्ड नहीं है। आग लगती है, इतना बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतना सारा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन इसके अपने इदारों के पास वो साजो सामान नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि जदीद दुनिया के तकाजों के मुताबिक हो सके। जब आग लगी तो मसला ये हुआ कि जी आग बुझाने के लिए पानी नहीं है, ये तक आया। फिर ये हुआ केमिकल का यूज क्यों नहीं किया जा रहा, फोम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। ज्यादा लंबी इमारत नहीं, कोई 9 मंजिला 10 मंजिला इमारत नहीं, 3 से 4 मंजिला इमारत, जिसमें आपने देखा किस तरीके से 2 दिन आग लगी रही और उसके बाद सब चीखों पुकारते रहे। अभी भी लवाहिकीन इस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं ये जानने के लिए कि उनके प्यारे शायद कोई मिरेकल हो कि वो बच गए हो या जो डेड बॉडीज हैं वो उनको मिल सकें और वो उनका कहते हैं ना उनको आखिरी उनका जो है सफर पे उन्हें रवाना कर सके। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि क्या हालात रहे, क्या सीखा हमने, क्या कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की। वजीर आला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुआवजे का ऐलान भी किया, लेकिन क्या मुआवजे उन जानों को वापस ले आएंगे, ये एक सवाल है। अतीक मीर साहब भी हमारे साथ हैं, ट्रेडर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कौन नहीं जानता जब हम ताजिर बरादरी की बात करते हैं तो अतीक साहब के हवाले से। अतीक साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज करती हूँ, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों की इसमें जिम्मेदारी आयद होती है, ये पहला वाकया नहीं है जो कराची में हुआ है। अभी तक आपकी क्या असेसमेंट है, क्यों ये हुआ, ये सानेहा, ये हादसा इतना ट्रैजिक क्यों हो गया, क्यों 2 दिन आग लगी रही और इतनी कीमती जानें चली गई? सबसे पहले तो मैं इस तरह कहूंगा कि दुनिया में वो ममालिक जहां जदीद तरीन फायर सेफ्टी मेजर्स हैं और बेहतरीन फायर ब्रिगेड का निज़ाम है, इमारात में भी वहाँ के कवानीन फायर सेफ्टी मेजर्स के मुताबिक हैं। वहाँ भी आग लगती है और ऊंचे दर्जे की आग होती है, लेकिन यहाँ पर ना तो फायर ब्रिगेड के निज़ाम को बेहतर किया गया। हम देख रहे हैं कि उनके पास जैकेट्स नहीं है कि वो आग का सामना करें, फायरमैन के पास वो मास्क नहीं है कि धुएं में वो दाखिल हो सके।
پانی ختم ہو جاتا ہے، ہوس پائپ پھٹ جاتے ہیں، انجن خراب ہو جاتے ہیں، ڈیزل ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلی حکومت نے شاید 52 فائر ٹینڈرز دیے تھے جو چائنا نے توفتاً بھجوائے تھے، تو وہ حکومت سندھ کو وہ وفاق نے دیے تھے۔ تو یہ اس کے لیکن حکومت سندھ نے فائر بریگیڈ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا؟ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ مارکیٹوں میں بھی اپنے طور پر کوئی بچاؤ کے انتظامات نہیں کیے جاتے۔ میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی ادارے، سول ڈیفنس ہے، ایس بی سی اے ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی قانون کے ادارے ہیں، میں اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا کام کریں، اور جو لوگ بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور انہوں نے اپنی مارکیٹس میں فائر ایکسٹنگوشرز نہیں لگائے یا پانی کے ہوس پائپ کا بندوبست نہیں کیا، ان پہ جرمانے کریں۔ عتیق صاحب مجھے الاؤ اگر آپ کریں، جس طرح آپ نے مجھے الاؤ کریں، مجھے بتائیے گا، قانون ہے، قانون موجود ہے اپنی جگہ، لیکن کیا یہ ڈھکا چھپا تھا کسی سے کہ کتنی تنگ گلیاں ہیں؟ ایک ہی ایگزٹ کا راستہ تھا، سیکنڈ فلور تھرڈ فلور سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کھڑکیوں پہ گرل لگی ہوئی تھی۔ یہ جو کراچی میں ڈکیتی کلچر اور چوری کلچر ہے، گھروں گھروں میں گرل لگی ہوئی ہے، یہاں پر یہ ایک المیہ ہے جو کسی بھی سانحے میں بدل سکتا ہے۔ دوسرے مجھے بتائیے گا، فائر الارم نہیں ہے، کسی کے پاس فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ آگ کے وقت کرنا کیا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ کیا یہ تاجر برادری کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ٹریڈر ایسوسی ایشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہاؤس کیپنگ تو ان کا کام ہے، اور پھر غیر قانونی تجاوزات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ 500 والی جگہ پر جہاں پہ 500 دکانیں ہونی چاہیے، وہاں پہ 1200 دکانیں بنی ہوئی تھی۔ میں گفتگو کے آغاز میں اس بات کے اعتراف کر چکا ہوں کہ کراچی کی بیشتر وہ مارکیٹیں جو پرانی مارکیٹیں ہیں، 50-60 سال پرانی مارکیٹیں ہیں، وہاں ایسی ڈیزائننگ ہی نہیں کی گئی ان میں کہ اس قسم کے کوئی ایمرجنسی ایگزٹس ہوں یا اس میں آگ سے بچاؤ کا کوئی انتظام کیا گیا ہو۔ یہ بات میں پہلے اعتراف کر چکا ہوں، لیکن ہماری ایک قومی عادت ہے کہ از خود ہم اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر نہیں کرتے۔ یہ مارکیٹ بھی ایسی مارکیٹ تھی جہاں آگ کو بھڑکنے کے لیے وہ مٹیریل موجود تھا جس میں فوم، ریکسین، پلاسٹک، میلامائن، یہاں تک کہ پھر وہ جو دکانوں میں فکسچرز ہوتے ہیں وہ چیپ بورڈ کے جو آگ کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو کچھ آگ کے سلسلے کو روکنے کا کوئی سمجھے کہ سلسلہ تھا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود بھی اس کا بندوبست کرنا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ادارے جو جیسے سول ڈیفنس کا ادارہ ہے، جس طرح مجسٹریٹس کو یہ پاور ہے، یا ایس بی سی اے ہے، وہ بے شک انہیں مارکیٹوں میں نکلنا چاہیے، اب نکلنا چاہیے۔ حکومت اپنا کام کرے، حکومت کو بھی کم از کم اس ادارے کو بہتر کرنا چاہیے، اور ان کی جو ضروریات ہے فائٹرز کی، ایک جنگ پر کوئی سپاہی جاتا ہے اس کے ہاتھ میں گن تو ہونی چاہیے نا۔ اسی طرح ایک فائر فائٹر جب میں آپ کے اسی پوائنٹ کو لے کے حادثاتی جگہ پر، ہاں میں اسی پوائنٹ کو لے کے بات کرتی ہوں۔ حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ، ظاہر وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ذمہ دار تاجر ہیں، ذمہ دار دکاندار ہیں۔ یہ جو تمام تر الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا، بہت اچھا ہے کراچی میں ای چالان کا سسٹم آ گیا، جس طرح اس کی انفورسمنٹ ہو رہی ہے بڑی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ شہریوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں تو ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیسے کسی بلڈنگ کا نقشہ پاس ہو جاتا ہے بغیر کسی فائر سیفٹی سسٹم کے ان پلیس ہوئے ہوئے، کیسے ایس بی سی اے جو ہے الاؤ کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سا گھر کے باہر تھوڑی سی کچھ بنیاد رکھنے کی کوشش کریں، ایس بی سی اے والے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، میں نے بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے، اس میں تاجر تنظیمیں، چیمبر آف کامرس کے لوگ سب موجود تھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی بھی غلطی ہے اور تاجروں کی بھی غلطی ہے۔
اور جو اس وقت SOP ہے فار فائر سیفٹی یا باقی کسی ایکسیڈنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ انفورس نہیں ہو رہی، جس میں بالکل حکومتی اداروں کی بھی غلطی ہے اور ان مارکیٹ ایسوسیشنز کی بھی غلطی ہے. یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور ہم یہ کر رہے تھے، نہیں، ایسا بالکل انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے اپنی ذمہ داری بھی ایکسپٹ کی ہے. اور چلیں مجھے بتائیں آپ کی کیا غلطی ہے، ذرا بتائیں پبلک کو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی غلطی کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس صوبے پر 17-18 سال ہو گئے، آپ بلا شرکت غیرے اس وقت آپ حکومت کر رہے ہیں، بلا توقف آپ یہاں پر حکومت کر رہے ہیں. اب تو کراچی کو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، مثالیں پورے ملک سے ہونی چاہیے تھی کہ دیکھیں جی کراچی میں کیا ترقی کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. لیکن کراچی تو اس وقت کھنڈر بن گیا ہے. آپ کراچی میں نکلیں 100 میٹر کی روڈ 100 میٹر کی روڈ آپ ذرا پاس کریں گے آپ کو ایک کھڈا مل جائے گا. اہم شاہراہوں کے علاوہ آپ کو کوئی روڈ صحیح سلامت نہیں ملے گی. اور یہ جو منظر میں بتا رہی ہوں، جگہ جگہ یہ تاریں، یہ گچھے، یہ کوریڈور، تنگ گلیاں، یہ پورے کراچی کا منظر، تمام بازاروں کا منظر یہی ہے. تو ہمیں بتائیے آپ کی کیا غلطی ہے، آپ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ہم یہ بالکل اپنی غلطی ایکسپٹ، جو چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی ہے، سندھ گورنمنٹ اس چیز کی غلطی ایکسپٹ کرتی ہے کہ جو ہم نے آڈٹ کرایا تھا، جو سیفٹی آڈٹ بلڈنگز کا ہوا تھا 2025 میں جس کی رپورٹ آئی ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرایا. وہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو امپلیمنٹ کراتے. کوئی 200 کے قریب بلڈنگز ہیں جن کا سروے ہوا تھا، جن کا آڈٹ ہوا تھا، امپلیمنٹ نہیں ہوا. جو SOP ہے اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ سندھ گورنمنٹ کی غلطی ہے، سندھ گورنمنٹ کے ان اداروں کی غلطی ہے جنہوں نے اس کو فالو کسی کو ریسپانسبل ٹھہرایا؟ بالکل وہ ریسپانسبل نہیں. دیکھیں استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے ریسپانسبل نہیں ٹھہرایا. ایکشن ہوگا، کیونکہ آج ان تاجروں کے کہنے پہ ہی جو ہے ٹریڈرز کے کہنے پہ ہی ویٹ فار ٹریجک انسیڈنٹ ٹو ہیپن. آپ مجھے بتائیے 26 جانے نہیں گئی، 26 خاندان، ابھی تو 75 لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے. آپ نے وہاں حالات دیکھیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کسی کو نہیں ٹھہرایا گیا. میں کیسے اس بات پہ یقین کر لوں کہ اب ٹھہرایا جائے گا ذمہ دار، اب امپلیمنٹیشن ہوگا؟ ساتھیا ظاہر سی بات ہے امپلیمنٹیشن ہوگا اور آپ دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو مارکیٹ ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آن گراؤنڈ بھی یہ گورنمنٹ کو اسی طرح سپورٹ کرے گی کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسے ایک ذمہ دار شہری کو یا ایک ٹریڈر کو ہونا چاہیے. اچھا، آپ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جو کراچی میں فائر بریگیڈ کا نظام ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ریسکیو 1122 پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی قائم کیا ہے. وہ فلی اکوپڈ، فلی ٹرینڈ فائر فائٹرز ہیں اور جو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. جو KMC کے انڈر بھی ادارہ ہے وہ کمپلیٹ ٹرینڈ ادارہ ہے. ایسی بالکل یہ غلط تاثر دیا گیا. جو فرقان 40 گھنٹے گزر گئے، دیکھیں 40 گھنٹے گزر گئے ہیں. میں 1 منٹ، جو فرقان کو بہت ساری پولیٹیکل پارٹی نے ریزننگ بنائی کہ ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، وہ اس لیے مر گیا، وہ اس لیے شہید نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر ملبہ گرا ہے تو وہ شہید ہوا ہے. وہ فائر فائٹنگ ہم ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح ویل اکوپڈ نہیں ہے. جو وہاں پہ جو حالات رپورٹ ہوئے وہ یہی ہوئے ہیں کہ جی کسی ٹینکر میں ڈیزل نہیں تھا، کسی فائر ٹینڈر کے پاس پانی نہیں تھا، کیمیکل کا چھڑکاؤ ہوا. میں آتی ہوں عتیق میر صاحب کے پاس. 1 منٹ، CCTV صدف وہاں موجود ہے اور مجھے چاہیے، میں گورنمنٹ سے، اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ CCTV نکالے جائیں کہ گاڑیاں کتنے بجے پہنچی،
कितने बजे वहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ, क्योंकि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी 2 घंटे आप तो डिले रिक्वेस्ट था। ना करें ना सादिया, आपको तो एक्ट करना है। हम तो सुनते हैं मैं- इब्राहिम बच्चा जब नाले में गिर जाता है तो कहा जाता है जी वो जो स्टोर था उसने क्यों नहीं वहां पर ढक्कन लगवाया, फला यूनियन वाले जो थे उसने क्यों नहीं किया। यहाँ पे हम एक दूसरे का वेट करते हैं। मुझे अतीक साहब से नहीं, पूछने दें। हाँ, अतीक हाँ, साहब जी। एक सादिया मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपकी तरफ आऊंगी। अतीक साहब मुझे बताइए, ताजिर बरादरी की इस सानहे के बाद, इस वाक़े के बाद क्या डिमांड है? क्या आप जो बात कर रहे थे कि फायर फाइटर्स वेल इक्विप्ड नहीं है, वो कह रही हैं जी हमने बड़ा जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। मुझे बताइए नुकसान क्या हुआ और अब डिमांड क्या रखना चाहते हैं आप इस हुकूमत से? देखिए, हमारी तो पहली ख्वाहिश है कि जिस तरह आज ताजिरों से वजीर आला ने मुलाकात की तो हर उस लूप पोल को देखा जाए कि जहां से ये बार बार ऐसे हादसात होते हैं, इसकी रोकथाम हो। उसके लिए क्या करना है वो हुकूमत भी जानती है, वो हम भी जानते हैं। हम नहीं इल्ज़ाम देते कि आपने ये नहीं किया या फलां की गफलत है, लेकिन आगे चलने के लिए अब आपको उन तमाम गलतियों की इस्लाह करनी होगी जो लोगों की आइंदा इस तरह से नागहानी मौत का सबब बने। इस तरह से एक पूरी मार्केट जमी बोस हुई, जिस तरह 1200 दुकानें जिनसे मुंसलिक 10,000 खानदान थे वो आज बेरोजगार हो गए। तो ये ऐसा अलमिया जो कराची की तारीख में अगर माजी में देखें तो हर आने वाला आतिशज़दगी क्या है वो पिछले से ज्यादा है। तो अब तो खुदारा रहम करें। आप कहते हैं कि फायर ब्रिगेड के सिलसिले में आपने अभी बात की, कल मैं वहां पर था तो जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी, कोई एयरफोर्स की गाड़ियां थी, कुछ फायर टेंडर्स बहरिया के थे, मुख्तलिफ इदारों से आए हुए स्नार्कल्स और दीगर थे। तो इतनी इस्तेदाद तो नहीं है फायर ब्रिगेड के पास, शायद इनको पूरी मालूमात नहीं है। और मेरी बराह रास्त उनसे बात रहती है, मैं अक्सर उनसे ऐसे मौके पे बात करता हूँ। तो फायर ब्रिगेड से वाबस्ता जितने मुलाजमीन हैं, देखें अभी चंद साल की बात है, पूरे फायर ब्रिगेड के अमले ने हड़ताल कर दी थी, प्रेस क्लब पे तमाम फायर टेंडर्स खड़े कर दिए थे। तो लेकिन सुनता कौन है? उनकी मजबूरियां देखें आप, उनकी मुश्किलात और देखें। अतीक साहब इंसान अगर है चले उनके जो भी मामलात हो, सड़कें आप देखें, सड़कें ऐसी हैं कि टाइम पे गाड़ी नहीं पहुंच सकती, अब क्विक रिस्पांस नहीं दिया जा सकता, गाड़ियां ट्रैफिक में फंस रही हैं, कहीं पर रोड बंद है, कहीं पर जी काम हो रहा है ग्रीन लाइन का, उसकी वजह से वो रोड बंद है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। देखें, हम बराह रास्त अब फायर ब्रिगेड को इल्जाम यूं नहीं देंगे कि जब सेकंड टाइम गाड़ियां आई, और क्योंकि जब फायर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को बताया गया कि आग किस दर्जे की है तो उसके बाद ज्यादा गाड़ियां आई, वो भी नाकाफी थी उस वक्त तक जो आग की शिद्दत थी। फिर पानी नहीं था उनके पास, यानी बाउजर्स वगैरह ये सब इतना लेट पहुंचे। देखिए 1 घंटा बहुत होता है इस तरह की आतिशज़दगी में पूरी इमारत को लपेट में लेने के लिए। जहां अंदर तंग गलियां हैं, आप अंदर जा भी नहीं सकते, तो आग को तो फिर खुला छोड़ दिया कि वो जहां चाहे जाए, जो कुछ जलता है जले। तो अब मैं ये बात कहता हूं कि ये मसाइल तो हुकूमत भी जानती है क्या है, गलतियों का एतराफ भी कर लिया गया, लेकिन गलतियों का अजाला भी तो हो। अब बहरहाल ये तकरीबन 1200 दुकानदार हैं, यकीनन बोल्टन मार्केट की तरह आज वजीर आला ने कहा कि इन्हें भी दोबारा से हम कारोबार पे खड़ा कर देंगे। अच्छी बात है, उन्होंने आज बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं समझता हूँ उस पर अमल दरामद हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गलतियां हैं, इस इदारे को बेहतर किया जाएगा। ये शायद सादिया साहिबा को बात ना सुनी हो, ये बात भी उनकी अच्छी है। उन्होंने सब कुछ एतराफ़ किया, ये एक बड़ी बात है। और इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह चैनल्स ने जो कुछ दिखाया है, पूरे मुल्क में जो एक गम और गुस्से की लहर है, उसको महसूस करना चाहिए। और गुड गवर्नेंस का तकाजा है कि आप अब हर वो काम करें जो आइंदा ऐसे सानेहात को जन्म ना दे। अगर इसी तरीके से आप अपनी गलतियां होंगी, फिर गलतियों का एतराफ़ करेंगे, तो ये जाने तो अब चली गई। ये ऐसे दिल सोज अब यहाँ कहानियां जन्म लेंगी
جو ملبہ ہٹ رہا ہے، لاشیں نکل رہی ہیں اور لوگوں کی دھاڑے مارتے ہوئے لوگ ہیں، ان کی چیخیں ناقابل برداشت ہیں. اس لیے خدا کے لیے میں اب یہ اس حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں غفلتیں ہیں انہیں دور کریں، کم از کم اس معاملے میں کہ جہاں کسی کی جان و مال اسٹیک پر لگی ہو، آپ کو وہاں اپنی طرف کی غلطیاں درست کرنی پڑیں گی. تاجروں سے بھی میں کہتا ہوں اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ اپنی مارکیٹوں کے بچاؤ کا انتظام کریں، کم از کم بجلی کی جو ناقص وائرنگ ہے ان کو درست کریں. آپ فائر ایکسٹنگوشر لگائیں، اس لیے کہ کبھی ایسی مارکیٹوں کی بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے جہاں اس طرح کا میٹیریل ہو، لیکن جب آگ لگے تو اس کو فوری طور پہ پکڑنا ممکن ہوتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیزیں کنٹرول میں ہو جائیں گی. آپ ٹھیک ہے سعدیہ مجھے بتائیے گا، اب ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس وقت سب آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ نے عتیق صاحب کی بات سن لی، وہ آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کمیاں کیا کوتاہیاں ہیں، بجائے ان پہ پردہ ڈالنے کے حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے. 5 سال ہی چلے صحیح، 5 سال میں تو شہر کے شہر آباد ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر ایک ادارہ ہے، فائر بریگیڈ کا ایک سسٹم ہے، SBCA نے جا کے دیکھنا ہے. آپ نے خود کہا 2025 کی رپورٹ ہے آڈٹ کی، ہم نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ تو آپ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ آپ لوگ اس سانحے کے ذمہ دار ہیں اصل میں. نہیں جی، سانحے کے ظاہر سی بات ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ چارج شیٹ نہیں کر سکتے کہ جی کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ آگ لگ جائے، کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کے خلاف کرٹیسزم ہو، کوئی حکومت نہیں یہ چاہتی. اور نہ ہی چارج شیٹ کیا جاتا ہے نا سعدیہ. جی حکومت کو چارج شیٹ ضرور کہ آپ کے اندر میں ادارے کام کریں. جی زیادہ ذمہ داری خود کہا کہ آڈٹ ہوا، ہم نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروایا. ہاں جی، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کی وجوہات بالکل ہیں اور اس کو اب ان وجوہات کو ختم کرنا چاہیے اور تاجر برادری کو ہمارے ساتھ. لیکن میں نے صبح بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور ابھی بھی میں صدف آپ سے یہ بات کروں گی کہ فائر فائٹنگ کے تقاضے دنیا میں بہت جدید ہو گئے ہیں. بالکل اس طرح اس کو فعال کرنا چاہیے، اس طرح اس کو اکوپڈ کرنا چاہیے. لیکن ابھی عتیق صاحب نے بھی زیادتی کی ہے، آپ چینل والے بھی مسلسل ریسکیو کے عملے اور فائر فائٹرز پہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیچارے تو کچھ کرنے نہیں پا رہے اور وہ یہ ہم سندھ حکومت کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں اور صرف ہم نے فائر بریگیڈ کے حوالے سے بات نہیں کی، ہم نے کہا وہ ویل اکوپڈ ہیں کہ نہیں ہے. ہم نے سوال اٹھایا SBCA کا ادارہ کر کیا رہا ہے، ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں انفورس کیے جاتے سسٹم، فائر الارم سسٹم. بالکل اور یہ آپ کا چوتھا دور ہے سعدیہ، یہ آپ کا چوتھا دور ہے، 18واں سال ہے. اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے یہ سوال نہ کروں تو پھر میں آپ سے یہ سوال کب کروں سعدیہ، مجھے یہ بتائیے. نہیں آپ سوال بالکل کریں، میں جواب دے رہی ہوں. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ بالکل غیر فعال تھا، وہ اچانک آپ نے یہ چالان سسٹم لائے، ہم نے اس کی تعریفیں کی کیونکہ اس کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ حل تقریباً ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں پر حکومت کی کوتاہی ہوگی ہم بیٹھ کے اس کی نشاندہی کریں گے. وہاں صدف میں اب آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گی کہ جب اب سیکیورٹی سسٹم، فائر سیکیورٹی سسٹم کی جو بلڈنگ میں SOP ہے، آپ کے شعبے میں کہہ رہی ہوں کہ اب تاجر برادری اگر اس میں رکاوٹ بنے گی، ایسوسیشنز اگر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے اور گورنمنٹ ایکشن لے گی تو آپ پھر جب بھی شو کیجیے گا. اور جب بھی پھر یہ جو ابھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، ابھی یہ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں، بلکہ میں عتیق میر صاحب اس وقت موجود ہیں، میں آپ کی موجودگی میں ان سے یہ بات پوچھ لیتی ہوں کہ جب بھی حکومت اس طرح انفورسمنٹ کوائے گی پورا کوآپریٹ کرے گی اور اگر نہیں کرے گی تو ہم اس پہ سوال بھی اٹھائیں گے. عتیق صاحب آپ کیا رسپونڈ کیجیے گا اس پہ؟ دیکھیں ای چالان میں ہم نے دیکھا کہ اس کے نتائج بہتر ہوں گے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اسی طرح تجاوزات کے خلاف دکانیں سیل کر دی گئیں، کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے کچرا اٹھانے کے سلسلے میں کہا کہ یہ بجلی کے بلوں میں ہم نے 400 روپے کو 750 روپے کر دیا، پھر بھی ہم چپ رہے. تو آپ کیسے سسٹم لگاتے ہیں، آپ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟
بالکل دیکھیں، ہر وہ عمل جس میں ہم غفلت کریں اور جو قانون کا تقاضا ہو آپ کریں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، آپ میری مارکیٹ میں آئیے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن آپ کرنے والے تو بنیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ہمیشہ آپ وعدے کرتے ہیں، لیکن پچھلے 17 سال میں کیا تو نہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا عتیق صاحب، وعدوں کی مشین آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں نہ کریں، کام کریں. ہم کوآپریٹ کریں گے، ہم ویلکم کریں گے، اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں. ہم یہ دیکھ، ہمارا کام ہے چیزوں کی نشاندہی کرنا. اور میری گزارش صرف حکومت سے نہیں، ٹریڈر سے نہیں، عوام سے بھی ہے. آپ اگر کہیں اوور ہیڈ برج پر دیکھیں کہ وہاں جنگلہ ٹوٹا ہے، گرل ٹوٹی ہوئی ہے، سٹیپ نہیں ہے، 1112 پہ کال کریں، حکومت کے کسی نمبر پہ کال کریں، حکومت کو ٹیگ کریں، میئر کو ٹیگ کریں. موبائل ہے آپ کے پاس، اس پہ پکچر کھینچیں، اس پہ آپ ویڈیو بنائیں، حکومت کو ٹیگ کریں. کہیں پہ آپ گٹر کا ڈھکن دیکھیں نہیں ہے، حکومت کو کال کریں، شکایت کریں. اسی طریقے سے آپ کہیں پر دیکھیں فائر سیفٹی سسٹم نہیں ہے اور وہ پبلک پلیس ہے، تو حکومت کو کال کریں، حکومت کو بتائیں، حکومت سے شکایت کریں. اپنا فرض بطور شہری آپ نے بھی نبھانا ہے. نہیں تو اسی طریقے سے سانحے ہوتے رہیں گے اور ہم یہی پوچھتے رہیں گے کہ کون ذمہ دار تھا، کس کی وجہ سے یہ جانیں چلی گئیں، اور کیوں کراچی میں ایک حادثہ اتنے بڑے سانحے میں بدل جاتا ہے. دنیا میں کہاں پر آگ نہیں لگتی، لیکن اسے کنٹرول کیا جاتا ہے کیونکہ سسٹم بنایا جاتا ہے اور اس طریقے کے سیفٹی کے اقدامات کیے جاتے ہیں. ایسے سانحے نہیں بنتے. بس میری آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے، سیگمنٹ کے حوالے سے گزارش یہی تھی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. یہاں پر میں بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ 8 فروری کو انہوں نے تحریک کا اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. ساتھ ہی بیچ میں ہم کہیں مذاکرات کی بات بھی سن لیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم آفر دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اس حوالے سے کچھ ایسا لگتا ہے بات میچور بھی ہوئی ہے. تحریک تحفظ آئین کے محمود اچکزئی صاحب بھی عوامی رابطہ مہم پر ہیں، اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو بڑے عرصے سے معاملہ اپوزیشن لیڈرز کا اٹکا ہوا تھا، اب وہ بھی طے پا گیا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بانی سے ملاقات کا معاملہ ہے وہ کافی زیادہ کھٹائی میں ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں جی 8 فروری سے پہلے تو ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اب فرض کریں، اب ظاہر تحریک انصاف اگر یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے عوامی رابطہ مہم یا جو ہم نے سڑکوں پر آنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، تو اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیان دے کہ کیا مزید پش کر رہے ہیں انہیں اسٹریٹ موومنٹ کی طرف. نہیں تو کچھ بیچ کا راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے، 8 فروری کی طرف انہیں مزید دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسرے بات کریں گے، کیا مکمل طور پر احتجاجی موڈ میں ہے تحریک انصاف، یا پھر کچھ ان کے خبریں یہ بھی آتی ہیں، کچھ ان کے وزراء ہیں، کچھ ان کے ارکان ہیں پارٹی کے جو اس سیاست کے حامی نہیں ہیں. اور ظاہر ایک فیکشن وہ بھی ہے جو الگ ہو گیا تھا تحریک انصاف سے، جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، ان کی کوششیں اپنی جگہ ہیں. تو بھائی کیا پلان ہے، کیا پلان اے ہی ہے، پلان بی بھی ہے کچھ ان کے پاس، اور حکومت اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس پر بات کریں گے. شفیع جان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، ترجمان کے پی حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. شفیع جان آپ سے آغاز کرتی ہوں، ذرا بتائیے گا 8 فروری کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا پلان ہے، یہ کیا پورے ملک میں لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا ہے یا یہ صرف کے پی تک محدود ہے؟ کیا پلان ہے آپ کا 8 فروری کو لے؟ سب سے پہلے صدف صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک 8 فروری کی بات ہے یا سڑکوں پہ آنے کی بات ہے، تو ہم یہ بات ذہن نشین کر چکے ہیں اور ہم اس رزلٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلے گا اور سڑکوں پہ ہی فیصلہ ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایبٹ آباد میں، منسیرہ میں، ہری پور میں جو ہزارہ کی ہماری اسٹریٹ موومنٹ تھی، اور اس سے پہلے سندھ میں اور سندھ سے پہلے پنجاب میں جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. وڈ یو بلیو کہ ایبٹ آباد میں جو سین تھے، جو ایبٹ آباد میں جس نمبر میں لوگ نکلے تھے سہیل آفریدی صاحب کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، تو اس سے بڑا نمبر میں کہتا ہوں عمران خان کے بعد اگر کوئی اتنے نمبر میں لوگ نکلے ہیں تو وہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے نکلے ہیں. تو یہی وہ ایک تحریک کی جو شکل اختیار کر رہی ہے اور یہی ان پہ پریشر بڑھا رہی ہے. جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں، 8 فروری کی کال پہ انہوں نے دھمکیاں بھی دی کہ اگر آپ 8 فروری کی کال واپس نہیں لیتے تو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے. ابھی بھی ہمیں وہی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ 8 فروری کی کال واپس نہیں لیتے تو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی تو ابھی سے جو ہے وہ ایک پریشر کا شکار ہو چکے ہیں. اور جہاں تک 8 فروری کی بات ہے، مجھے ایک بات بتائیں،
شفیع جان، آپ نے خود ہی اپنی بات کے آغاز میں کہا مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ نکلے گا، تو بہتر نہیں ہے مفاہمت کا ہی راستہ اپنا لیں؟ جب آپ نے الٹیمیٹلی مفاہمت پر ہی جانا ہے تو گورنمنٹ تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، وزیر اعظم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہماری جو تحریک ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو حکومت کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ ہم نے پہلی بھی 2 سے 3 دفعہ گوہر صاحب مذاکرات کو آگے لے کے بڑھے، لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے۔ اس بار ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو یا مزاحمت ہو یا سڑکوں پہ ہو، وہ نتیجہ خیز ہو۔ ہم اپنا تمام تر فوکس جو ہے سہیل آفریدی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف تمام تر فوکس جو ہے اس وقت اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ مثالی ہے، وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں۔ پنجاب میں تو وہ نہیں اس طریقے سے کچھ لوگوں کو اپنی طرف گیدر کر سکے، تو کس طرح آپ لوگ پورے ملک سے کیسے کریں گے؟ میرا سوال انیشیلی یہ تھا کہ یہ صرف کے پی تک ہی ہے جہاں پر آپ کی حکومت ہے؟ ہم پنجاب میں اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں۔ مقاصد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب جیسے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو ریسٹ ایریاز پہ سیل ہو جاتے ہیں، کرفیو لگ جاتا ہے۔ لاہور میں پہلی دفعہ لوگوں نے کرفیو دیکھا ہوگا، خیبر پختونخوا میں کرفیو آپریشن کی وجہ سے لوگوں نے کافی دفعہ دیکھا ہے، ملٹری آپریشن کی وجہ سے 1100 لوگوں کو اٹھایا گیا، پریزنز وین، ایف آئی آرز، پولیس گردی، لاٹھی چارج، یہ سب کچھ لاہور میں ہوا، لیکن اس کے باوجود لاہور کی فضا پہ عمران خان راج کر رہا ہے اور سہیل آفریدی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں میں پوچھ لیتی ہوں، میں آپ کے ان دعووں کے حوالے سے پوچھ لیتی ہوں۔ اختیار صاحب آپ بتائیے گا کہ ان کے کیا آپ کو ارادے نظر آ رہے ہیں؟ حکومت کا کیا پلان ہے 8 فروری کے حوالے سے؟ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ اس سے پہلے تو ملاقات نہیں کرائی جائے گی، تو ایک طریقے سے آپ لوگ انہیں پش نہیں کر رہا ہے 8 فروری کی تحریک کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صدف۔ دیکھیں، جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو ملاقاتیں ان کی 2024 کے الیکشن کے بعد بڑی نارمل اور روٹین کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ملاقاتوں میں سازشیں شروع ہو گئی، سازشوں سے شرارتیں شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا کہ پھر 26 نومبر جیسے واقعات بھی ہوئے۔ تو میرے خیال میں عدالت کا فیصلہ واضح ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ایک ڈسکوالیفائڈ ہو اور سرٹیفائڈلی وہ پروو ہو جائے کہ یا وہ چور ہے یا ڈکیت ہے یا وہ ڈاکہ اس نے ڈالا ہے یا وہ پروون ایک وہ ہے ایک کلپرٹ ثابت ہو جائے، تو اس کا پھر پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اور یہ تو ان کی اپنی حکومت میں ثاقب نثار کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا۔ میں 2-3 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ کرفیو لگایا گیا تھا لاہور میں، پروف کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ 1100 لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، 1100 بندوں کی لسٹ دے دیں، ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن تھا، علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ یہ ہم ہی نے کیا تھا، ہمارے ہی دوستوں نے کیا تھا، ہماری پارٹی کے لوگوں نے کیا تھا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ان کی میڈیا ٹاک آن ریکارڈ موجود ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے؟ یہ جو فورینزک لیبس کی رپورٹ آ رہی ہے وہ ہمارے خلاف تھوڑی آ رہی ہے، وہ تو آپ کے متعلق ہے، وہ تو آپ کو پروف کر رہی ہیں۔ دورہ ہزارہ جو ان کا تھا، کراچی پہ تو بات بڑی ہو چکی ہے۔ دورہ ہزارہ پہ یہ جب کل گئے تھے تو جب یہ انٹرچینج سے اترے ہیں ہری پور انٹرچینج پر، تو وہاں پر 60-70 لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ کانگڑا جب یہ پہنچے وہاں پر 300-350 لوگ موجود تھے۔ جب یہ ہری پور ضلع میں پہنچے وہاں پہ 600-700 لوگ ٹوٹل ان کا مجمع تھا۔ وہاں سے ایبٹ آباد گئے ہیں تو ایبٹ آباد میں چوک میں جلسہ تب انہوں نے کیا کہ وہاں پر یہ ہری پور کے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تو یہاں پہ 1000-2000 کے قریب ہی ہو گئے۔ مانسیرا جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ٹوٹل ان کی تعداد پوری سرکاری، کہ ابھی آپ کوئی نتیجہ ریلیکس ہیں، یہ آتے ہیں، ابھی آپ کوئی نتیجہ خز نہ کریں، صبر کریں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ لوگ ہی جمع نہیں کر پا رہے ہیں۔ چند سیکنڈ رک جائیے، آپ پھر نتیجہ خز کر لیں۔ مانسیرا میں ان کی کل سٹرینتھ پوری حکومت کی ایڑی چوٹی کا زور، اور تقریباً 300 سے زائد گاڑیوں میں سرکاری پیٹرول بھروانے کے بعد، سرکاری پیٹرول ذاتی گاڑیوں میں ان کی سٹرینتھ 3000 تک نہیں پہنچی۔ خیبر پختونخوا میں یہ اگر 8 فروری کو کوئی پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں، سڑک بند کرنا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، آپ کی حکومت ہے، لیکن یاد رکھیے پنجاب میں آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کی پنجاب کے صدر، آپ کے جنرل سیکرٹری مرکزی سلمان اکرم راجہ، وہ آپ کے ساتھ
वो कितने लोग निकाल सकते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सिंध में आपका कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में आपका कुछ नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद में आपके साथ कोई निकलता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आप हड़ताल करो, सड़क बंद करो, जो भी बंद करोगे, हम कॉल देंगे अवाम को कि पब्लिक निकले और जोर जबरदस्ती से, फिर अवाम की ताकत से वो सड़कें हम आपको खोल के दिखाएंगे। क्योंकि पुलिस आपके साथ हो सकती है, रेस्क्यू 1112 आपके साथ हो सकता है, ये जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं ये आपके साथ हो सकती हैं, आपके साथ सरकारी ताकत हो सकती है, लेकिन फिर आप अवाम की ताकत देखेंगे जब हम अवाम को बोलेंगे कि निकलो और अपने रास्ते खुद खोलो, इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि 8 फरवरी को मैं ये बात वाजे कर दूं कि 8 फरवरी को इश्क इमरान वर्सेस इश्क पाकिस्तान होगा। देखते हैं कि जीत किसकी होगी। मुझे यकीन है कि जीत इंशाल्लाह वो इश्क पाकिस्तान की ही होगी। हाँ, मुज़ाकरात की बात साहब मुझे बताइएगा, आपको बड़ा चैलेंज मुज़ाकरात 8 फरवरी के बाद इंशाल्लाह जब ये अपना जोर बाजू आजमा ले, आने दें इनको वापस, ये हाँपते हुए आएंगे इंशाल्लाह, फिर मुज़ाकरात भी कर लेंगे। नहीं तो आप क्यों चाह रहे हैं कि ये एहतजाज करें और फिर आप मुज़ाकरात करेंगे? इसी तरह मेरा भी यही सवाल था कि अगर आपने मकामत पर आना है तो आप एहतजाज करें, पहले ही कर लें आप लोग। मैं बताता हूँ। बैरिस्टर गोहर साहब, अचकजई साहब, नेशनल डायनामिक कमेटी के लीडरान, ये सब, अली जफर साहब, बड़े मोहतरम फेसेस हैं और सॉफ्ट और बड़े वाइज लोग हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी, एक बार नहीं कई बार की थी। प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिस्पॉन्ड किया। इनकी पार्टी में फिक्शंस हैं। और दूसरा जो फिक्शन है जो कहता है कि मुफाहिमत नहीं मुजाहिमत, तो उन्होंने उनको बाईपास कर लिया। मोमेंटम तो क्या आपका अभी तक बना ही नहीं है। आपने वजीर आजम की ऑफर के बाद मुजाहिमत का रास्ता और ये फूड स्ट्रीट मूवमेंट का आपने ऐलान किया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप कर लीजिए, आप अपना शौक पूरा कर लें। घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। अच्छा जी, शफीजान साहब, बहुत सारे सवाल हो गए। एक तो इन्होंने आपको चैलेंज कर दिया कि आप केपी की हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन ना आपकी मकामी लीडरशिप एक्टिव है सिंध में, ना ही वो पंजाब में। और इसका कुछ मुजाहिरा हमने अली अमीन गंडापुर साहब जब आते थे केपी से इस्लामाबाद आते थे तो हम देखते थे जी वहां की पंजाब की मकामी लीडरशिप नहीं होती थी और वो खुद भी कारकुनों को छोड़ के चले जाते थे बीच रास्ते से ही। इसी तरीके से अब ये बता रहे, अब आप ये बताएं कि आपके जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, कौमी असेंबली में, वो भी आपकी पार्टी से नहीं है। तो आपकी तो पार्टी के बड़े मसाइल हैं। आप किस तरीके से आप गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं जी हम पूरे मुल्क से निकलेंगे? 8 अक्टूबर को सुहेल आफरीदी साहब नामजद हुए। जब 8 अक्टूबर को वो नामजद हुए तो इदारे के एक सरबराह आते हैं पेशावर, वो 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो भर्ती किए हुए लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद एक सीरीज शुरू हो जाती है। कभी उनको स्मगलर्स के साथ तशबीह देते हैं, कभी उनके लिंक्स दहशतगर्दों के साथ बनाते हैं। उस दिन से लेके आज तक सुहेल आफरीदी इनके असाब पे सवार है। जहां तक आपने बात की कि हमने पहले अपने गोल्स अचीव नहीं किए, तो आपको इस बार इंशाल्लाह ये आप लिख लें अपने साथ सदफ कि इस बार जो होगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। और जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से इख्तियार साहब ने हजारों का मंजरनामा पेश किया, गलत बयानी की, अगर वहां पे लोग नहीं निकले तो वो विजुअल्स मैं इख्तियार साहब को भी दे देता हूं, आपको भी भिजवा देता हूं, शायद आपके पास पड़े भी होंगे। हजारों नहीं लाखों का मजमा था एबटाबाद में, और वो जिस अब बात इश्क से दीवानगी और जुनून से दीवानगी की तरफ चल निकली है, जिस तरीके से वो गाड़ी के साथ भाग रहे थे नौजवान और ये कहते हैं कि जी इश्क पाकिस्तान, तो इश्क इमरान ही इश्क पाकिस्तान है, इश्क इमरान ही इश्क पाकिस्तान हासिल किया जा सकता है। बात बड़ी सिंपल है कि इंशाल्लाह आप देखें। ये तो आपकी शख्सियत परस्ती है ना, आपने अपनी लीडरशिप को इसमें कन्वर्ट। मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपकी अपनी पार्टी से अपोजिशन लीडर क्यों नहीं ला सके आप? ये हमारा सवाबदीद है, इमरान खान का सवाल। पार्टी से क्यों नहीं, आपको ये क्वेश्चन नहीं, आपको इंटरेस्टेड नहीं है पार्टी में से? नहीं, ये कोई क्वेश्चन आपका बनता ही नहीं है। ये नहीं, सुने तो सही ना, आप क्वेश्चन कर नहीं, उनके बयानी का बोझ नहीं उठा पा रहे। आप अब क्वेश्चन कर लिया, मुझे जवाब देने का मौका दें। ये हमारा सवाबदीद है जी। हम जिसे अपोजिशन लीडर मुंतखब करते हैं, चाहे वो एक सीट की पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो। और ये जो मास्टर स्ट्रोक इमरान खान साहब ने खेला है अचकजई साहब की सूरत में, क्योंकि ये सदफ साहिबा आपके नॉलेज में होगा
کہ عمر ایوب صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ جس طریقے سے فلور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جس طریقے سے خان صاحب کے بیانیوں کو وہ بیان کرتے تھے، اسی کی سزا انہوں نے پائی، 50 سال ان کا قید اور نااہلی اور ڈی سیٹ۔ تحریک انصاف سے کوئی بھی آتا تو اس کا یہی حشر ہوتا، اس کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا۔ تو اچکزئی صاحب کو نہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ اچکزئی صاحب کو جو ہم نے نومینیٹ کیا ہے، اور جب اچکزئی صاحب کو ہم نے نومینیٹ کیا تب 5 مہینے لگے پاکستان مسلم لیگ نون کو، قومی اسمبلی اسپیکر کو اس کو نوٹیفائی کرنے میں، اور اسی دوران میں قومی اسمبلی اسپیکر نے کئی دفعہ ہم سے رابطہ کیا، اور یہ بارہا انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نام کوئی اور دے دیں، ہم اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ عمران خان کا فیصلہ تھا اور 5 مہینے ہم اس کے ساتھ سٹک رہے، ہم نے ان پہ پریشر بڑھایا اسٹریٹ موومنٹ سے اور نوٹیفیکیشن کروایا۔ چلیں، یہ ماسٹر اسٹروک تھا تحریک انصاف کا اختیار صاحب، اب اس پہ آپ کیا رسپونڈ کیجئے گا؟ یہ کھلاڑیوں کی زبان میں بات کرتے ہیں نا، ماسٹر اسٹروک ہو گیا، کور ڈرائیو ہو گیا، ان سوئنگر ہو گیا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ ان کو اپنے لیڈر کے علاوہ کوئی دوسرا لیڈر نظر نہیں آتا، اپنی پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی نظر نہیں آتی، کرکٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل ان کو سمجھ نہیں آتی، اور کرکٹ بھی پتہ نہیں، اب ان کو میدان میں اتاریں گے تو پتہ چلے گا۔ بات ساری یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ان پہ جو ٹھپے لگے ہوئے ہیں، میں ان ٹھپوں کا نام نہیں لوں گا، اگر آپ پوچھ بھی لیں تو میں نہیں لوں گا، ان پہ جو 2-3 ٹھپے لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کا لیڈر یہ سوچتا تھا کہ شاید ہم اس کو نہیں کریں گے۔ ماسٹر اسٹروک تو یہ ہوا کہ ہم نے اس کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اور آپ ماسٹر اسٹروک کے نتائج دیکھیں، میں کل یہ اناؤنس کیا ہے، آپ اب دیکھ لیجئے کہ عمران خان کی یاری اور اس کا تعلق، اس کی رشتہ داری، وہ سب کچھ، اس کی ویژن، اس کا نظریہ، اس کا منشور، اس کی پارٹی، وہ سارا وہ او ٹی پی کے حساب سے ہے۔ آپ او ٹی پی کہہ لیں یا 1 پوٹیٹو 2 پوٹیٹو کہہ لیں، جو بھی کہتے ہیں، اس کی عارضی دوستی، عارضی تعلق ہوتا ہے۔ محمود خان اچکزئی کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عید الفطر تک بھی چل جائے یا چل پڑے، اتنا مجھے لگتا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گی آپ کے عمران خان بڑے جلد اکتائے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر یہ سب بولیں گے، پھر اچکزئی صاحب کی نقلیں اتاریں گے اور کبھی شکلیں بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ اختیار ولی صاحب۔ شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بھائی اب دونوں پارٹیاں، ایک پارٹی کہہ رہی ہے جی مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی، اور ایک کہہ رہے ہیں جی تحریک نہ کریں، مذاکرات کر لیں۔ تو بہتر یہ کہ آپ لوگ مذاکرات کر لیں جب الٹیمیٹلی سلوشن ہی یہی ہے جس طرف دونوں پارٹیاں اشارہ کر رہی تھیں۔ تو اس پہ میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ بس یہاں پر بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ بات کریں گے بلوچستان گورنمنٹ کی، اور بلوچستان گورنمنٹ نے اب سندھ، کے پی گورنمنٹ اور پنجاب کے لیے ایک نیا بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے، اور سرکاری نوکری کے لیے ڈیجیٹل ٹیسٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یعنی کہ پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 111 خالی اسامیوں میں جو بھرتی کی گئی اس میں مکمل شفاف اور جدید طریقہ اپنایا گیا، اور ظاہر ہے ڈیجیٹل دور میں ہم ہیں تو اس کے تقاضے بھی یہی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے جناب، ٹیسٹنگ جس دن ہو رہی ہے، جس دن ٹیسٹ ہو رہا ہے آن لائن، اسی دن پھر نتائج بھی آ رہے ہیں، اور باقاعدہ میرٹ پر یہ بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے نوجوانوں کے لیے اس وقت جو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، ایک بڑا آپ کی جو پاپولیشن کا ایک چنک ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں جی ان کا روزگار بہتر ہو، ان کا فیوچر برائٹ ہو۔ تو یہ اس اسٹیپ میں، یہ اس ضمن میں ایک بہت اچھا اسٹیپ بلوچستان گورنمنٹ نے لیا۔ لیکن یہ کیا پروسیس ہے، کس طریقے سے عمل درآمد اس پر ہو رہا ہے، کون اس کے لیے اہل ہے اور کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور کتنی اسامیاں ہیں جس پہ اب تک بھرتیاں ہو گئی ہیں، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد رند، صحافی، تجزیہ کار۔ تھینک یو سو مچ شاہد جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں اس اقدام کو اپریشیٹ کروں گی، ظاہر ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے نوجوان جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ان سرکاری نوکریوں کے لیے اور کر رہے ہیں؟ صدف، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی کسی چیز کے لیے کچھ پیرامیٹر سیٹ کیے جاتے تھے یا کوئی بھی ایسی ریسرچ کروائی جاتی تھی تو تمام دیگر صوبوں کے بعد بلوچستان کا نمبر آخری مرتبہ پہ ہوتا تھا، آخری نمبر پہ بلوچستان کاؤنٹ ہوتا تھا۔ لیکن اب کانوں کو یہ سن کر خوشی ہوتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو، اس میں بلوچستان پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اور اگر اس بار یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہے، بلوچستان کی جو نیچرل پالیٹکس ہے
اس میں اگر گزشتہ 4 سے 5 چیف منسٹرز کی تقریریں دیکھیں تو وہ ہمیشہ یہ تقریر کرتے رہے کہ بلوچستان میں میرٹ کا بول بالا ہوگا، میرٹ کے تحت نوکریاں دی جائیں گی. یہاں تک کہ جب موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بھی یہ اعلانات اپنی پہلی تقریر میں کیے تھے تو یہ ایک روایتی سا سیاسی سا بیان لگتا تھا. لیکن گزشتہ روز چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب کوئٹہ کی بیوٹنز یونیورسٹی میں گریڈ 14 کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جو پوسٹ تھیں ان کے لیے سیم ڈے ٹیسٹ ہوا، ڈیجیٹل ٹیسٹ تھا، اور ڈیجیٹل ٹیسٹ میں جو بھی کامیاب ہوا اسے سیم ڈے ہی اپوائنٹمنٹ لیٹرز دے دیے گئے. اور اس سارے عمل کی نگرانی چیف منسٹر، چیف سیکرٹری شکیل قادر خان، چیف منسٹر سرفراز بگٹی اور سیکرٹری فائنانس، اگر انہیں عمران زرکون صاحب کو کریڈٹ نہ دیا جائے یا وزیر خزانہ شعیب نوشروانی کو کریڈٹ نہ دیا جائے تو زیادتی ہوگی. ان 4 لوگوں کی ٹیم نے یہ ٹرن اراؤنڈ کل بلوچستان میں کیا، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی پہلی تقریر میں اس بات پہ بہت کلیئر تھے کہ بلوچستان کا جو نوجوان ڈس انٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے، وفاق سے، اگر ہمیں اسے دوبارہ انٹیگریٹ کرنا ہے وفاق کے ساتھ تو ہمیں اسے نہ صرف اچھی ایجوکیشن فراہم کرنی ہے بلکہ یہ جو بلوچستان میں ایک روایت رہی ہے ملازمتوں کی فروخت کی، اس روایت کو توڑنا ہوگا. اور گزشتہ 1.5 سے 2 سال سے جب بھی کوئی ملازمتوں کے حوالے سے بات ہوتی تھی وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے میک شیور کریں کہ میرٹ پریویل کرے. اور کل ایک سکسیس سٹوری سامنے آئی جب ایک ہی دن میں 111 گریڈ 14 کے جو ملازمین ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے، اور اپوائنٹ ہونے والے اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میرٹ تھی، یہاں تک کہ جو اپوائنٹ نہیں ہو سکے، جو اگر کسی وجہ سے رہ گئے تو انہوں نے بھی اس ٹرانسپیرنسی کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے صرف، دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں بظاہر ایک پولیٹیکل ماحول میں وہ غیر مقبول فیصلے لگتے ہیں، چاہے وہ بی ایریا کی اے ایریا کنورژن کا معاملہ ہو، چاہے وہ پروونشل ایکشن پلان پر امپلیمنٹیشن کرنے کا معاملہ ہو. تو ہر چیز میں چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس سے پاپولر نیریٹو یا پاپولرٹی حاصل نہیں رہی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس کے ریزلٹس ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. شاہد ہمارے ساتھ تھے. زبردست پروگرام ہے اور باقی صوبوں کو بھی کہتے ہیں نا اس کی تقلید کرنی چاہیے کیونکہ میرٹ پہ بھرتیاں ہوں گی تو ظاہر ہے اس سے پھر ہم دیکھیں گے کہ سسٹم بھی اچھے طریقے سے چلے گا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.